अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट यूसरत लैन। आज का प्रोग्राम अपने लिहाज से एक मुनफरिद और दिलचस्प प्रोग्राम होगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर सजाद कमांडर साहब। आज हम इनसे बात करेंगे हुकूमती सिक्योरिटी के मुतालिक और इमरान खान की सिक्योरिटी के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। खैर मुबारक। आप बताएं कि काम बहुत मुश्किल है सिक्योरिटी का, ठीक है, क्या आपको करना आसान लगता है? काम तो कोई भी मुश्किल नहीं होता और आसान नहीं होता, बस एक इंसान के ज़हन में कोई टास्क होता है कि ये मैंने मुकम्मल करना है तो हो जाता है। आप इस काम को कब से सर अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन कुछ 4-5 साल से मैं जो है ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अपने चेयरमैन के साथ। इस काम में आने का कोई पहले से मतलब कि माइंड सेटअप था या बस अचानक ही? बस अल्लाह पाक ने जब किसी से कोई काम लेना होता है जी। तो फिर उससे काम ले लेते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती ना, बंदा सोचता कुछ है होता कुछ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान से कोई काम लेना है तो फिर उसके लिए उसको मखसूस कर लेता है ना। आपने अपने काम का आगाज कहाँ से किया? मैंने अपने काम का आगाज पार्टी के अंदर स्टार्ट कब से हुआ? मैं पार्टी के अंदर 2007 में मैंने एंटर हुआ हूँ, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे मैं हुआ हूँ जी। मैं खान साहब को टीवी में देखता था, बड़े इमोशनली और बड़ी वो हेडिज लेते थे मुल्क के बारे में, अवाम के मसाइल के बारे में, और इतना मैंने किसी सियासतदान को इस तरह नहीं मैंने देखा कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो मुल्क के बारे में, मसाइल के बारे में, मतलब इतने कॉन्शियस हैं वो। हाँ, इतने कॉन्शियस हैं और इतने ज़्यादा टेंशनी तौर पे वो ले रहे हैं, इमोशनल हैं, अग्रेसिव हैं। तो वो मैं टॉक शो देखता था, तो उसके बाद फिर अपना कुछ इवेंट हुए हैं, ठीक है, वहाँ मैं गया हूँ, तो बस उससे मैंने जो है झंडा पकड़ लिया और तब से पकड़ा हुआ है। और यूसी 73 से मेरी यूसी 73 थी, और जनरल काउंसलर्स के लिए मैंने कंटेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो सका इलेक्शन कंटेस्ट, नहीं, मेरे जो ब्लॉक कोड था वो चेंज हो गया, तो इलेक्शन मैंने कंटेस्ट नहीं किया। फ़िलहाल यूसी से मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं एनए पे आ गया। मियाँ हमाद अज़हर जो इस टाइम मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज और सन्नत के फेडरल के, उनके साथ मैं कोऑर्डिनेशन करता रहा। हल्का था एन 121। फिर उसके बाद मैं लाहौर सतह पे आ गया, यूथ को मैंने प्रेजेंट किया। तो यूथ को बाद 14 अगस्त आया, 14 अगस्त में धरने पे गए, वहाँ हमने परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी मेहनत की वहाँ पे तमाम धरने के जो भी मैनेजमेंट होती थी, हम उसमें अपने आप को एक अवाम और उसकी खलकत, अल्लाह ताला की खलकत की खिदमत के लिए हम वहाँ पे पेश थे वहाँ पे। और उसके बाद लाहौर के सदर बने वलीद इकबाल, और हमाद अज़हर जनरल सेक्रेटरी थे, फिर मैं उनके साथ मूव करता रहा। और उसी दौरान मैं खान साहब के साथ भी जहाँ भी मूव करते थे, जलसों में जाना या कोई पब्लिक मीटिंग होनी, तो हम साथ होते थे। फिर उसके बाद ये अपना हलके में भी मैं पार्टी को देखता था, यानी कि अब ज़ुबैर खान न्याज़ी था हमारे हलके में पीपी 149 में। 2018 में ये चेंज हुआ है ना, के चेंज हो गए, तो ज़ुबैर खान न्याज़ी आए हैं पीपी 149 में, फिर उसके साथ भी कंपेन की, ज़िमनी भी। यानी कि मैंने ये बहुत मेहनत की है, मेहनत इतनी की है कि अल्लाह पाक ने ये मुकाम मुझे नॉन स्टॉप में स्ट्रगल करता रहा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इंसान नेक नीति से मेहनत करता है ना, तो उसके
معاملات بہتر میں کرتا ہوں، اس کو کامیابی میں دیتا ہوں. اور ہمارے لیڈر جو عمران خان ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ بھی ان کا بھی ایک ہر تقریر میں وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تو میری مدد فرما، ٹھیک ہے، اور تو ہی مجھے کامیابی دے گا. تو بس انسان نیک نیت رکھے، کامیابی اللہ دیتا ہے. کبھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ مت سوچیں کہ یہ نہیں ہوگا، ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ آغاز رکھیں، کوشش کرتے نہیں اس مشن کے لیے ذہن میں رکھ کے. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو ٹائم ایکسپیرینس رہا ہے، جتنا بھی آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے، کیا اس میں کچھ ایسی مشکلات آپ نے فیس کی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں؟ جی، یہ آپ کا سوال بہت اہمیت رکھتا ہے میرے جتنے بھی تجربات میں، کہ مشکلات ہوتی ہیں. یہ والے کام میں تو ہماری بہت زیادہ مشکلات ہیں نا. گاڑی کے ساتھ 40 سپیڈ پہ گاڑی چلتے ہوئے اوپر چڑھنا، نیچے اترنا، یہ اللہ ہی ہماری حفاظت کرتا رہا. ادروائز دیکھا جائے تو اگر کوئی عام پرسن اس چیز کا سر انجام نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مخصوص کیا ہے اس کام کے لیے، اور ہمیں کوالٹی دی ہیں، ہمیں ایبیلٹی دی ہیں. تو مشکلات آئی ہیں مگر ہم نے اس کو بڑا ہی ایزی فیس کیا ہے. کوئی اتنا نہیں ہم ڈسٹرب نہیں ہوئے، اور نہ ہم اس سے اکتائے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے. عمران خان کی حکومتی کارکردگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کریں. ناظرین کو میں آگاہ اگر کرنا شروع کروں گا تو کافی ایک لمبی فہرست ہے. صبح پنجاب لگا لیں، یا صبح بلوچستان لگا لیں، یا صبح KPK لگا لیں. ہماری بے بہا خدمات ہیں، بے بہا ہمارے پروجیکٹ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے نا. تو ناظرین ماشاءاللہ سے ناظرین دیکھ بھی رہی ہیں، پتہ بھی ہے ان کو کہ جب سے ہم نے حلف اٹھایا تو اس وقت سے ہمارے خزانے میں کیا تھا اور ہم کیسے سروائیو کر رہے ہیں. اور اس حالات میں اپنے ملک کے بارے میں جو سوچا ہے، جو پروجیکٹ ہم چلا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور مزید آگے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، مگر ہمیں معذرت کے ساتھ ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جناب ہم نے ایک لیٹرین بھی بنائی ہے تو ہم نے فلیکسیں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی چیز بنائی ہے، ہم فلیکسیں اتنے بڑے بڑے تھوبڑے لگا دیں. میں تو ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. ابھی پینڈیمک کی سچویشن میں آپ دیکھیں 12,000 کا جو دیا ہے، کہیں کوئی فلیکس نہیں ہے، کہیں کوئی کسی بھی ہماری پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں ہے، سب میرٹ پہ ہوا ہے. اور اس لیے کہ یہ پرائم منسٹر جو عمران خان ہے، یہ اس قوم کے عمران خان، اس قوم کے وزیر اعظم ہیں. یہ کوئی PTI کے وزیر اعظم نہیں ہے. یہ تمام پاکستان کی جو قوم ہے، صوبے ہیں، کسی بھی طبقے کا فرد ہے، یہ اس کے وزیر اعظم ہے. اور وہ سب کی سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی یہ PTI ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے ابلائج کرنا ہے، فلاں پیکج لانچ کیا تو ہم نے PTI کو دینا ہے. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ سامنے ہے، سب کے عیاں ہے کہ ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے کسی حوالے سے تو ہم نے کبھی بھی پارٹی کو انفلوئنس نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے، اداروں میں بھی ہماری کوئی انفلوئنس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی پارٹی کا پریشر نہیں ہے. تو ٹھیک جا رہا ہے، سارے معاملات عوام کے سامنے ہیں. اس دوران میں آپ کا کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کا کوئی مائنڈ آیا ہو، یا کبھی کوئی ہو کہ نہیں اگر میں کسی اور پارٹی کو جوائن کروں گا تو شاید کچھ بہتر حالات میرے سامنے آئیں گے؟ جی،
اصل میں پولیٹیکلی تھا نہیں. جب سے خان صاحب نے کہا ہے نا کہ جو انسان پولیٹیکل نہیں ہوتا وہ جانور ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہ میں جانور نہیں بننا چاہتا, میں ایک انسان اور معاشرے کے بارے میں, ان کے مسائل کے بارے میں, ان کی اچھائیوں کے بارے میں اور ان کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں. تو میں نے پارٹی کا آغاز کیا کیونکہ یہ پارٹی کے اندر ٹرانسپیرنٹی ہے. ہمارے لیڈر ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں, بالکل کلیئر ہیں ہر چیز میں, ہر چیز یہاں ہے. تو اس لیے میں نے آغاز ہی ادھر سے کیا ہے پولیٹیکلی. باقی مجھے کسی پارٹی کو اتنا انٹرسٹنگ نہیں تھی. کچھ عرصے سے جو ہماری عوام ہے وہ لاک ڈاؤن کا, ہماری عوام کیا بلکہ پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن کا اور کرونا کا شکار ہے. اس دوران میں جتنے بھی عوام کو مشکل حالات پیش آئے ہیں, کیا آپ کے حوالے سے عمران خان نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ بالکل بڑا زبردست اقدام اٹھایا خان صاحب نے. آپ دیکھیں کہ پینڈیمک کی صورتحال میں ہم نے سٹارٹ میں 15 دن کا لاک ڈاؤن لگوایا ہے, ٹھیک ہے. کاروبار ایون کہ تمام جتنی بھی موومنٹ تھی, ٹریفک ہو یا بزنس ہو یا کوئی بھی پبلک کمیونٹی فنکشنز ہوتے ہیں, اس کو بھی ہم نے روکا. تو اگر آپ دیکھیں یورپین کنٹری میں یا ادر کنٹری میں, تو ادھر تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال تھی نا. تو وہ تو ڈیولپ کنٹری ہے, ڈیولپ کنٹری ہونے کے باوجود وہ اتنی پریشان تھی اس حالات میں کو اپنے وہ تو ایک ڈیولپ ہے نا, ان کے پاس تو بے باک سرمایہ ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس اتنے وسائل ہیں تو وہ پریشان ہو گئے ہیں. تو ہم پریشان نہیں ہوئے, ہم نے ایک حکمت عملی ایک بنائی ہے. اس حکمت عملی میں ہم نے 15 دن لاک ڈاؤن کیا. پھر ہم نے 15 دن لاک ڈاؤن کیا جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور ہماری جو 50 سے 60% ہماری آبادی کفالت نہیں کر سکتی. تو پھر ہم نے اسٹیپ کیا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں تاکہ ایک طرف کاروبار بھی چلے اور گراس روٹ پہ جو لوگ ہیں, نیچے والا طبقہ بیچارہ مزدور دیہڑی دار جو اپنا چھاپے لگاتے ہیں, ٹھیلے لگاتے ہیں, تو وہ بیچارے کیسے روٹی روزی کمائیں گے, کیسے گھر کی کفالت کریں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ, ہماری پارٹی نے نیچے والے لوگوں کے بارے میں سوچا ہے. ہم نے کبھی اوپر والوں کو ریلیف نہیں دیا, ٹرانسپیرنٹی ہے, اور نیچے والوں غریبوں کو ہم نے سوچا. اور 12,000 کا جو پیکیج نکالا, پھر بیت المال کی طرف سے احکامات تھے کہ آپ جتنے بھی متاثرین ہیں جن کی بہت پور کنڈیشن ہے ان کو فوری طور پر ان کو معاونت کریں, مالی معاونت کریں. تو آپ دیکھ لیں کتنے زبردست طریقے سے 12,000 روپیہ دیا, جو کہ تقریباً 1,20,00,000 کے قریب ہم دے چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور 250 ارب ہم نے دیا ہے ابھی تک, وہ کچھ دے بھی رہے ہیں. تو عوام دیکھیں نا, یہ بیچ میں جو مخالف پارٹیاں آتی ہیں نا, اپوزیشن, اب پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کسی پارٹی کی انفلوئنس, ایون کہ نون لیگ والوں کو بھی اور پیپل پارٹی والوں کو بھی, جماعت اسلامی والوں, سب کو یہ 12,000 مل رہا ہے. ایک قوم ہے نا, قوم کے اندر ہر طبقے کا, ہر پولیٹیکلی کے لوگ ہیں وہاں پر, تو سب کو مل رہا. یہ نہیں ہے کہ جی پی ٹی آئی کو مل رہا ہے باقی کو نہیں مل رہا. تو وہ تھوڑی سی خرابی پیدا کرتے ہیں, مگر ہمیں ان سے ڈر نہیں ہے اور ہم اپنے مشن کی طرف لگے ہوئے ہیں, ہم نے پیچھے نہیں دینا. وہ بولتے رہے, بولنا ان کا حق ہے, بولتے رہے, مگر ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. 5 اگست یوم اتصال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 5 اگست دیکھو جی, پاکستان, کشمیر جو ہے پاکستان کی شارگ ہے,
ٹھیک ہے جی. اور وہاں پر جتنے بھی ہمارے شہداء کشمیر کی آزادی کے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, وہ جب بھی شہید ہوتے ہیں ایک پاکستانی پرچم کو کور کر کے ان کو دفنایا جاتا ہے. اور کشمیری اس ٹائم جو صورتحال میں ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ بہت المناک یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. انسان کے اندر ہر طبقہ آ جاتا ہے, مذہب آ جاتا ہے, ملک آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں وہ پہلے پولیٹیکلی پی ایم ہیں جنہوں نے اوپنلی ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ اپنا یہ پاکستان, یہ کشمیر یہ ہمارا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ہم تو دیکھو نا, ہم ٹیبل ٹاک پہ ایک لیگلی طور پہ کر رہے ہیں نا, اقوام متحدہ کے پاس جا رہے ہیں, ہم وہ تھریٹ نہیں کر رہے, ہم ان کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم جنگ کریں گے آپ کشمیر چھوڑ دو. ہم پھر بھی ٹیبل ٹاک کی طرف آ رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک سے, کیونکہ ہم ناحق خون بہانا نہیں چاہتے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جب یہ اقوام متحدہ بنا ہے, یہ ادارے بنے ہیں بین الاقوامی سطح پر, تو یہ ان کا رول کیا ہے, پھر ان کا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر ملکوں میں امن و امان نہیں ہونا, ناانصافی ہونی ہے اور خون ناجائز ہی خون بہایا جانا. ناظرین, ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, میرے ساتھ رہیے گا. MJ 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر, ہینڈ فری, ڈیٹا کیبل, USB, کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. جی ناظرین, میں حاضر ہوں اپنے پروگرام ڈپٹی ان ایکشن کے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے ٹائیگر فورس کے بارے میں. جی, آپ ہمیں بتائیں گے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ایک فورس تیار کی گئی, کچھ آفیسرز کی, کچھ ایسے لوگوں کی جن سے ہمیں کہا گیا کہ ان لوگوں کے ذریعے ہم لوگ ان لوگوں تک راشن پہنچائیں گے, ان لوگوں کو یہ سارے کام کریں گے جن کو کفالت ہم لوگ نہیں بیٹھے یہاں پہ کر سکتے, ہم حکومت جو ہے وہ ان کی کفالت کرے گی. اتنے دنوں سے جو لاک ڈاؤن رہا ہے اس دوران میں کئی لوگ بھوک کا شکار ہوئے ہیں, کئیوں کے گھروں میں راشن موجود نہیں تھا. آپ بتائیں گے کہ جو ٹائیگر فورس اپنا کام بخوبی سر انجام دے پائی ہے کہ نہیں؟ جی, آپ نے ٹائیگر فورس کے بارے میں سوال کیا, تو ٹائیگر فورس کا بہت اہم رول ہے یہ پینڈیمک صورتحال میں, جبکہ ہر بندے کو اپنی نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ ایک کھانے کی تلاش میں ہے, اپنی تلاش ہے نا, کہ کوئی کسی کی معاملت نہیں کر رہا. اس صورتحال کو نبڑنے کے لیے یہ خان صاحب کے ٹائیگر میدان میں اترے ہیں, جو خان صاحب نے تشکیل دی ہے ٹائیگر فورس کو, اور کافی لوگوں کی طرف سے رسپانس آیا ہے, ٹھیک ہے. تقریباً 15 لاکھ کے قریب ہماری اسٹرینتھ تھی. پنجاب کے اندر نیئر اباؤٹ 6 لاکھ تھی, اور 6 لاکھ میں ہماری جو ٹائیگر فورس تھی یہ پینڈیمک صورتحال کو نبڑنے کے لیے وہ انتظامیہ کے ساتھ فل انہوں نے کوآپریٹ کیا. ہر UC پہ, ہر PP پہ, جہاں بھی انتظامیہ کو محسوس ہوا ہے, کیونکہ انتظامیہ کے پاس ڈیٹیل تھی ساری, اپنے طور پہ تو وہ کر ہی رہے تھے, مگر انتظامیہ کو بھی ضرورت تھی جہاں پر اتنا عملہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ سول سرونٹ ہر جگہ جا کے اس کو مینیج کرے. تو ٹائیگر فورس کا بڑا اہم رول ہے, جہاں ضرورت پیش ہوئی ہے احساس کی ڈسٹریبیوشن پہ وہاں ان کو ضرورت پیش ہوئی ہے, راشن تقسیم کرتے ہوئے ان کو پیش ہوئی ہے.
پھر اس کے بعد اب ان سے ہم پرائز کنٹرول کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ آپ اپنے گلی محلوں میں جہاں کوئی اپنا اوور چارجنگ وصول کر رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیں۔ تو ٹائیگر فورس کو سلام پیش کرتے ہیں جی، جو اس میں جو ممبر بنے ہیں والنٹری طور پر یہ سارے ہیں، تو والنٹری کام کرنا، خدمت خلق، یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ مطلب کہ آپ کی باتوں سے یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ ٹائیگر فورس کی مدد سے آپ نے بہت سے غریبوں کی کفالت کی ہے، بہت سے گھروں میں راشن پہنچا، آپ کو بہت مدد ملی ہے اس ٹائیگر فورس سے۔ جی ہمیں بہت مدد ملی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ٹائیگر فورس کی اسٹرینتھ ہم نے کر دیا جی یہ 15 لاکھ ہیں آل پاکستان، 6 لاکھ پنجاب میں ہیں، تو وہ صرف ایک کوانٹٹی محدود تھی، ایسی نہیں بات ہے۔ فنکشنلی طور پر نظر آیا سب کو کہ ٹائیگر فورس جہاں پر جو کام کر رہی تھی، اور انتظامیہ نے فل تعاون کیا ہے، اور ہر علاقے میں، ہر یو سی میں، گلی گلی، کوچا کوچا، کریا وہاں آپ گئے ہیں ہماری ٹائیگر فورس خان صاحب کے لب بیک پہ۔ یہ خان صاحب کے ٹائیگرز ہیں سارے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو کرفیو لگا ہوا تھا اس کو ٹائم سے پہلے ختم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں ہماری جو پینڈیمک کی صورتحال تھی بہت زیادہ کریٹیکل تھی۔ جس طرح کہ چھوٹی عید کو دیکھا ہم نے، عوام کو ریلیف دیا کہ ایک کمروں میں گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے تھے، تو اکتا جاتا بندہ بیٹھ کے۔ پھر اوپر سے ایک ہمارا نیشنل ایونٹ آیا، ایک ریلیجن ایونٹ تھا ہمارا، رمضان کے بعد لوگ روزے رکھ کے کافی مایوس کی حالت تھی۔ پھر ہم نے گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی کہ چلو ان کو جو ہے ہم کچھ ریلیف دیتے ہیں، یہ نکلتے ہیں باہر، شاپنگز وغیرہ کریں اپنا، مگر عوام میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ عوام نے کچھ ایس او پیز کو نہیں کیا۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے دیکھو نا تعاون، یہ لاسٹ ٹائم میرا کسی ٹی وی چینل پہ انٹرویو چلا تھا تو میں نے کہا تھا عوام کا تعاون جو ہوتا ہے نا، اس تعاون سے بہت مسائل حل ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ آدھی عوام کے تعاون سے چلتی ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ 14 اگست کے حوالے سے ملکی حالات کیسے ہوں گے؟ کیا پھر سے ٹریفک جام کی جائے گی، روکا جائے گا، کوئی کرفیو لگایا جائے گا، یا کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ عوام 14 اگست کو جس طرح پہلے مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے، بالکل ویسے ہی کرے گی؟ 14 اگست ہمارا نیشنل ڈے ہے جی، ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، آزادی کا دن ہے۔ تو یہ دن ہم نے بڑی محنتوں سے، بڑی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو ہر ہماری قوم کے اندر ہر فرد خوشی کا اظہار کرتا ہے نا اس دن پہ، کوئی بائک لے کر جاتا ہے، کوئی اپنا بچوں کو گاڑی پہ لے کر جاتا ہے روڈ کے اوپر، سیلیبریشن آپ کو پتہ ہی کیسے ہوتی ہے۔ تو ٹریفک تو ایک معمول ہے کہ ٹریفک تو ہوتی ہے، مگر ہماری جو انتظامیہ ہے وہ بھی متحرک ہے، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، انتظامیہ ہماری اس سے زیادہ متحرک ہے۔ جو ہمارے ٹریفک انتظامیہ ہیں، وارڈن وغیرہ، اور ہماری پولیس انتظامیہ ہیں، وہ بھی سارے ادارے ہمارے متحرک ہیں۔ اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی ناگہانی صورتحال ہو، ٹریفک بلاک ہو یا کوئی عوامی مسائل میں ہو، تو اس کے لیے پوری متحرک ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ کورونا وائرس بہت زیادہ قابو پایا جا چکا ہے، اس پہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، آپ کو لگتا ہے 14 اگست پہ جو عوام لوگ ایس او پیز کا خیال رکھے گی؟ عوام نے پہلے بھی خیال رکھا ہے ایس او پیز کا، بس عید کے دنوں میں تھوڑا سا ہوا ہے کہ وہ جو ہے بے احتیاطی ہوئی ہے، کیونکہ ہر افراتفری کی جب صورتحال ہوتی ہے تو اس میں عوام کے ہوتے ہیں اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، مگر عوام نے پورا کوآپریٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ۔ ایس او پیز، بلکہ میں ایک جگہ گیا ہوں، کوئی چیز لینے گیا ہوں تو انہوں نے سینیٹائزر رکھا ہوا تھا، وہ لگا رہے تھے، انہوں نے کہا جی ماسک، ابھی بھی میرے پاس ماسک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ عوام کرے گی کوآپریٹ، کیوں نہیں کرے گی؟ عوام اتنی پینڈیمک صورتحال سے باہر آئی ہے
تو کوآپریٹ کرے گی, ڈیفینیٹلی کرے گی. مطلب کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اتنے مشکل حالات سے ہو تو دوبارہ عوام وہ سب کچھ نہیں چاہے گی کہ دوبارہ سے ہم لوگوں پہ کوئی کرفیو لگے, کوئی لاک ڈاؤن ہو, یا ہم دوبارہ ان مشکل حالات سے گزرے جو ہم نے پہلے فیس کیے ہیں. اس کے مطابق حکومت کچھ اقدامات کرے گی تاکہ عوام بھی اپنے کنٹرول میں رہے اور کورونا بھی اپنے کنٹرول میں رہے. دیکھیں گورنمنٹ تو پہلی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ عیاں ہے, اور عوام کو جو ایس او پیز بتائے گئے ہیں سیکنڈری پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو ہماری جو پالیسی ہے وہ اسی طرح ہی ہے, اسٹرک کی ہے, نرمی نہیں ہے. اور آگے بھی ہماری جو پالیسی ہے وہ اسی طرح سیم ہے. تو اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایس او پیز ہم نے بتایا, انتظامیہ متحرک کی ہوئی ہے. اب عوام کرے گی تعاون انشاءاللہ. عوام نہیں چاہے گی کہ ہاں جو اتنے مشکل حالات سے ہم نکلے ہیں, ایک بندہ مرض میں مبتلا ہے اور صحت یاب ہوگا تو وہ نہیں چاہے گا کہ میں دوبارہ مرض پہ جاؤں, وینٹیلیٹر پہ جاؤں. تو عوام سمجھدار ہے ہماری, کرے گی تعاون. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے 14 اگست کے حوالے سے جتنے بھی اجتماع ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا اس میں عوام اپنے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ملک کی حالات کو کنٹرول میں رکھے گی؟ جی آپ نے صحیح کہا ہے کہ عوام نے جو پچھلی صورتحال دیکھی ہے اس صورتحال کو اپنے ذہن میں ان کے نقش کیا ہوگا کہ جی یہ حالات ایسے ہم نے گزارے ہیں 3-4 ماہ, بہت پینڈیمک بڑی پریشان کن حالت تھی ہماری. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے دوبارہ ایشوز ہوں, تو اس کو فلی وہ کنٹرول کریں گے, ایس او پیز کے اوپر عمل کریں گے عوام ہماری. اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ کریں, کیونکہ ان کی اپنی زندگی کی حفاظت ہے, اور اللہ کریم بھی فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو. سرمایہ اور دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے, مگر جان جو ہے نا وہ امانت ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. اپنے اس پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ 14 اگست کے حوالے سے ہماری ناظرین کو اپنی پوائنٹ آف ویو بیان کریں. یہ 14 اگست ہمارا جو ایک قومی دن ہے, اس دن کو ہم نے اس بہت قربانیاں سے, ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, تو اس کو ہم اتنا آسان نہ سمجھیں کہ 14 اگست آ گیا جی یہ بات ٹھیک ہے جی. یہ نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ اس پاکستان کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے. جو ہمارے بزرگ اور ہمارے جو رہنما پاکستان تحریک کے لیے بنانے میں اہم رول جنہوں نے ادا کیے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے وہ اس پاکستان کی حفاظت کریں اور اس کا سوچیں, اس کو بنائیں, اس کو ترقی میں اپنی پوری خدمات پیش کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان قائم دائم رہے گا, اور یہ ترقی بھی کرے گا اور پوری دنیا میں اس کا نام بھی ہوگا. پاکستان زندہ باد. جی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی سجاد جٹ کمانڈو صاحب کا, جنہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. ون ٹائم نیوز کو انہوں نے اپنا ٹائم دیا. ون ٹائم ٹیم کا بہت شکریہ جی کہ انہوں نے میرے ایک اچھے ویو لیے ہیں اور اچھے اپنا تجویز میرے سے لی ہیں. اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ٹیم کا. پروگرام ڈپٹی ان ایکشن کے ساتھ میں ہوں یسرا, کیمرہ مین اکمل کے ساتھ ملیں گے اگلے پروگرام میں.